नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो रुकू है आज सूरह बकरा का, वो है रुकू नंबर 2। पहले हमने इस पिछले जो हमारी एपिसोड थी उसके अंदर हमने पहले रुकू को डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद हमने कह सकते हैं कि हमने उसके ऊपर जो है वो सोचा कि उसमें से हमारे लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर इस्रार अहमद जो है वो बहुत ही एक अच्छा जो है वो किस्सा सुनाते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, और वो ये है कि एक दफ़ा जो है वो कुरान करीम जो है उसकी तिलावत कर रहे थे, और अल्लामा इकबाल जो है उनके वालिद ने उनसे पूछा कि आप जो तिलावत कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। तो उसके ऊपर वो काफ़ी परेशान हुए कि मतलब कि उनके जो वालिद साहब हैं वो उनसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उनके वालिद साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, और जवाब जो बेसिकली हमारे लिए, हम इसको ये कह सकते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको इस कुरान करीम को समझने के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने अल्लामा इकबाल को ये कहा कि बेटा, जब आप कुरान करीम की तिलावत करो तो आप तिलावत इस तरीके से करो कि ये कुरान करीम जो है वो आपके ऊपर खुद नाजिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस कुरान करीम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो हमारा इस पूरी की पूरी काविश और कोशिश, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर करम किया, उसकी वजह ही यही है कि हमारा जो बिलअमूम मसला बनता जा रहा है माशरे का, वो ये है कि जब कभी हम कुरान करीम जो है उसको पढ़ते हैं तो कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं रुकू नंबर 2 सूरह बकरा का इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसके अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो किन लोगों से मुखातिब हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्या हमें बता रहे हैं और हमें समझ भी आ रही है कि नहीं। तो जैसे हमने पहले रुकू में देखा था कि बहुत ज़्यादा जो जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, पहले रुकू में ये बताया गया कि मुत्तकीन जो है वो क्या है, उनकी निशानियाँ क्या हैं। जैसे हमने बताया, हमने तो बताया सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की आयत की रोशनी में कि 6 निशानियाँ जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई थी मुत्तकीन के हवाले से, और वो 4 निशानियाँ जो हैं वो हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, आप जब उनको मानते हैं तो फिर आपको इल्म गैब से मुराद क्या है कि वो चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं और हमें बता रहे हैं उस पर यकीन रखना है। और उसके साथ साथ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिकली हमें प्रैक्टिकली करके दिखानी है, जिससे जो है वो आप उसको ये कहें कि जब हमारी रूह, हमारा जो है वो दिल और हमारा दिमाग जब ये गवाही देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर उसके बाद जो है वो हमारा जिस्म, और हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक तरह से मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे माशरे के अंदर। जिसमें पहली चीज़ क्या थी कि हम नमाज को कायम करेंगे माशरे में, और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इस तरीके से क्या होगा, नमाज को माशरे के अंदर कायम करेंगे। और इस तरीके से है माल मीन्स के जो ज़कात देने का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने ये समझा था कि हम जो चीज़ दे रहे हैं, मतलब वो माल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया, हम उसको प्रैक्टिकली आगे दे के अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसको मानने वालों में शरीक हो जाएंगे। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें इल्म अता किया उसको हम बेसिकली मानने वालों में शरीक हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही मुख्तसर तरीके से जो है वो बताया कि काफिर लोग कौन से हैं। काफिर वो हैं जो कि बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार कर देने वाले हैं। अब एक तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार कर देने वाले हैं, मगर इसके साथ साथ वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात के मुनकर हैं, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी कैटेगरी के अंदर शामिल किया है। तो हमने इसके ऊपर भी ये सोचना है और फिर ये फैसला करना है कि ये किन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयात उतारी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन से मुखातिब है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो तीसरा तबका जो कि मुनाफिकीन का तबका है उसको उनके बारे में बताया कि वो कौन से हैं। अब हम इसको इस तरह से करते हैं कि सूरह बकरा का जो दूसरा रुकू है उसको बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं, और इस दफ़ा जो है वो जो तज़किरा और जो जिक्र है वो है ही बेसिकली मुनाफिकीन के हवाले से। अब इसमें अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर आखिरी दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं।
ابھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب سورہ بقرہ جو ہے اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوگی۔ اب اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دی ہے، مہر لگا دی، جن کے دلوں پر مہر ہے، جن کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، اور ان کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سننے سے قاصر ہیں، اور جن کے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، اور جن کے دل جو ہے وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کہ وہ جو ایک سیاہ دھبا جو دل پہ لگتا ہے اور وہ لگتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہاں انسان پہنچ جاتا ہے کہ جب تک وہ گناہ کبیرہ کیا بھی مرتکب ہوتا ہے، وہ گناہ عظیم بھی کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ دنیا کے اندر، مگر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی دستک نہیں ہوتی، فقط اس کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے جس کے اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے چلا جیسے ہم نے ابھی ایک جو پہلی اس کی آیت تھی اس کے ترجمے میں ہم نے کیا پڑھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آخری دن کے اوپر۔ اس زبان سے وہ کہتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو منافق کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جب آپ کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، کہتے آپ کچھ ہیں اور کرتے آپ کچھ ہیں، جس کو عام الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کا قول اور فعل کا تضاد ہے۔ اب اس وقت کیا تھا کہ مختلف جذبات کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ اس کو یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ ہیں اس وقت کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اس دور کے اندر موجود تھے۔ اب ایک جماعت تو بنتی گئی، اور جماعت کے اندر کیا تھا کہ اوس اور خزرج وہ دو قبائل تھے جنہوں نے بیسیکلی ویلکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویلکم کرنے کے بعد ان قبائل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کی طلب رکھتے تھے، دنیا کی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا۔ منافقت کا رویہ کیسے اختیار کیا کہ زبان سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ مطلب کہ کلمہ پڑھ لیے، انہوں نے جو ایک طرح سے عہد کر لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینس کہ وہ 6 جو ہم نے چیزیں پڑھی جو کہ بیسیکلی 4 ہوئے، جیسے کہ فرشتوں پر یقین، اچھا جیسے کہ قرآن صحیفوں پر یقین، کوئی پچھلے انبیاء پر یقین۔ اب اسی طریقے سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت کے دن پر یقین، مگر ان کے دل کے اندر کیا تھا کہ نفاق کی بیماری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جو حکم دیے تھے وہ کیا تھے، مجھے ایک مان لو، اور دوسری کیا چیز تھی کہ آخرت کے دن پر یقین کر لو، اور انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ مگر وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ عہدے کی محبت تھی، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت تھی، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ مرنے کا خوف تھا۔ تو یہ وہ رویے تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اس طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو غزوہ احد کے موقع کے اوپر، اور اس طریقے سے دیکھیں تو غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، کہ ایک ہی گروہ ہے، اور اسی میں سے کچھ گروہ میں سے کچھ لوگ مینس کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے جہاد کا تو اس سے پیٹ پھیر کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس طریقے سے ایکسپوز کر دیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متقین ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ اور منافقین سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی طلب کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد کرنی شروع کر دی، معاذ اللہ استغفر اللہ، مطلب کہ بادشاہت کے شوق۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیٹ دکھائی جہاد کے وقت، اور انہوں نے دنیا کی محبت، دنیا کی طلب، اور بیسیکلی کیا تھا کہ آخرت کے دن کا انکار کر دیا صرف اور صرف اپنے منافقانہ رویے کی وجہ سے۔ زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا اس آیت کی روشنی میں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم اسی آیت کو جو ہے اور اس سے جو آنے والی جو آیت ہے اس کو بیسیکلی کرنٹ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، اور منافقین کے حوالے سے ہمیں
بیسیکلی کس طریقے سے غور و فکر کرنا ہے اور کس طریقے سے پونڈر کرنا ہے ان آیات کو، کیونکہ یہ آیات جو ہے وہ ہمارے لیے ہی اتری ہیں کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب سمجھنا یہ کہ کیا ہم ان آیات سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخر دن پر کہتے تو یہی ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی ایک چیز بتا دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کرتے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ خود ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آج کل کے حالات ہیں اس کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو منافق ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی چیز تو سب سے امپورٹنٹ نشانی ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عہد جو کرتا ہے، وہ عہد جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا بیعت کرنے کے بعد، جو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی، اور اب جو ہے وہ کیا ہے کہ آج بھی معاملہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک دفعہ زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے اور مسلمانوں کو بیسیکلی وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بعد جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو پھر اس میں وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اب آپ دیکھیں بات کرے تو جھوٹ بولے، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہو تو پھر جب یا کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو تو اس کے اندر وہ کیا کرے، گالی گلوچ کرے۔ اب ان چار نشانیوں کو اگر ہم دیکھیں جو منافق کی بتائی گئی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو بیسیکلی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کی میں آپ کو ایک کلیئر کٹ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کلیئرٹی بھی لے کے آتے ہیں۔ کلیئرٹی ایسے لے کے آتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جو کہ بیسیکلی سود کھانے والے ہیں، سود کھاتے ہیں، جی جانتے ہوئے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سود کو کھانے والے جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں ہیں، مگر وہ سود کھاتے ہیں صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے، یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آج کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ ایک آپ دیکھ لیں بالکل ایک بڑی نارمل سی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رشوت دیتے بھی ہیں اور رشوت لیتے بھی ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، مگر کہتے یہی ہیں کہ جی آج کل کے حالات ہی ایسے ہو گئے، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ سونا رکھ کے بھیجتے ہیں، آپ دیکھ لیں میں ایسے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر جہاں پہ 20 تولے اور 30 تولے سونا ہے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے مالی حالات نہیں ہیں، مگر سونے کی محبت اتنی ہے کہ وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اس محبت سے نکلتے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے 4 نشانیاں آپ کو بتا دیں، اب ان 4 نشانیوں پہ غور و فکر ہم نے کرنا ہے۔ ان 4 نشانیوں کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا رب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ان کا انٹرسٹ۔ دین اسلام کو یہ استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے۔ پرسنل انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جہاں سے ان کی اپنی غرض پوری ہو رہی ہے۔ اپنی غرض سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام مینس کی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مگر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بیسیکلی ان کو بینیفٹ دیتی ہے وہ بیسیکلی اس کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اور جہاں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں ان کا انٹرسٹ بیسیکلی ایک طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ دیکھ لیں آج کل کے لوگ بڑے کہتے ہیں یہ بڑی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے یہ بیسیکلی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے اس کو کوئی نہ کوئی لفظ دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج کل کے دور کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ رسم و رواج، ہمارے لیے قرآن کریم کی آیات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو ماننا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ رسم و رواج کو ماننا اور ان پر عمل کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو منافق کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی رسم و رواج کو امپورٹنس دے کے، ترجیح دے کے قرآن کریم کی آیات کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ احادیث جو ہے ان کو چھوڑ دے گا، مگر جو رسم و رواج ہے اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بینکوں کے اندر اس نے سودی جتنا بھی کام ہوگا وہ سب کا سب کرے گا، کیونکہ اس کے لیے دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات امپورٹنٹ نہیں ہے۔
یہ منافق کا رویہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ حرص نے بیسیکلی گھر بنایا ہوا ہوگا، حسد نے جو ہے وہ گھر بنایا ہوا ہوگا، لوگوں کی جو نفرت ہے اس نے بیسیکلی جو ہے وہ گھر بنایا ہوا ہوگا۔ اب جیسے میں نے آپ کو 4 نشانیاں بتائی منافق کی، بات کرے تو جھوٹ بولے، مطلب جھوٹ بولنا اس کے لیے عام ہوگا، مطلب ہر بات کے اندر آپ کو جو چیز نظر آئے گی منافق کے رویے میں وہ ہوگا مکر، جھوٹ، فریب، کہ ہر ایک کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ اور یہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ لگتا اس کو یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، مطلب فقط اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ ایک شخص اس نے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ، نہیں میں مانوں گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بس میرا رب جو ہے وہ ایک ہے، صرف اور صرف اللہ۔ مگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا جو منافق آدمی ہے اس کے کتنے رب ہوں گے، کہیں اس کا رب تکبر ہوگا، کہیں اس کا رب جو ہے وہ ضد ہوگی، کہیں اس کا رب جو ہے وہ حرص ہوگی، کہیں اس کا رب حسد ہوگی، کہیں اس کا رب جو ہے وہ دنیا ہوگی، کہیں اس کا رب جو ہے اس کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا، کہیں اس کا جو ہے رب اس کی وہ خواہشات ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوتی ہوں گی، کہیں اس کا رب جو ہے وہ رشوت ہوگی، کہیں اس کا رب جو ہے وہ بیسیکلی بینک ہوگا جس کے اوپر وہ پیسے رکھ کے کہتا ہوگا کہ مجھے فیوچر پروٹیکشن چاہیے کیونکہ میں اور تو اپنے پیسے نہیں کر سکتا، کہیں اس کا رب جو ہے وہ سونا ہوگا جس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہوگی۔ بظاہر آپ کو شخص بڑا خوش و خرم نظر آتا ہوگا مگر اس کا دل جو ہے وہ بالکل آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے 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 کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ منافق جو ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ معاہدہ الست کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ ہی رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا جو اس کے اندر جو میرا انکار کرنے والے ہیں، مطلب کون لوگ ہیں؟ جو وہ لوگ ہیں جو کہ منافقین ہیں، جو فاسق ہیں اور جو کافر ہیں، ان سب کو میں ایک ہی جگہ ڈال دوں گا۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو نافرمانیاں کرتا 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 انسان جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہو کے ہی دنیا سے جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کو، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والا کو، فقط جو متقین ہیں ان کو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قلب کی جو کیفیت ہے وہ ہوتی ہے بے چینی، وہ ہوتی ہے اضطرابی۔ اگر آپ ان کی نشانیاں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت آپ جائیں گے تو ایک بے چینی کسی کیفیت میں وہ بے چین ہوں گے اور وہ یہ خود نہیں جانتے ہوں گے وہ بے چین کیوں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو منافقت کا عارضہ ہوگا، منافقت کی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے ان کو یہ ان کے دل کے اندر یہ بے چینی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہوگا، ان کے اندر فسق کو داخل کر دیا ہوگا۔ فسق سے مراد یہ ہے کہ ان کو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی ہوگی، کس چیز کی؟ کہ ان کو بیسیکلی نفاق کی مہر لگ گئی ہوگی۔ نفاق کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے مال سے محبت کرنے والا۔ بیسیکلی کیا کرتے ہیں اب جو اس لوگوں کے جو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی چیزیں ہیں ان کو کھا جانا اس کی عام نشانی ہوگی، جائیداد جو ہے اس کے اندر ناانصافی کرنا اس کی نشانی ہوگی، اولاد سے بے انتہا محبت اور اتنی محبت کہ وہ اس اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہوگا جس کا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ان کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو وہ فاسق بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی فاسق کو، فاجر جو ہے اس کو میں کفر پر ماروں گا، بس جو چیز سمجھنی ہے وہ رہی۔ تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور یہ منافق کی نشانی بھی ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور جب دو مسلمان مطلب کہ دو مسلمان گروہ جو کلمہ کو دو مسلمان گروہ ہیں وہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کفر پر پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان گمراہی جو ہے اس کی سٹارٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی منافقانہ رویے سے، جو انتہا بیسیکلی وہ کیسے کرتے ہیں کہ جب انسان جہاد، آپ دیکھ لیں اس وقت بالعموم ہمارا رویہ ہی یہی ہے کہ جہاد کا تو وہ دین سے تعلق نہیں اور اس کو بالکل ہم نے ختم کر دی۔ اس کی وجہ ہے وہ بیماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بتائی کہ قرب قیامت کیا ہوگا مسلمانوں کے اوپر، مطلب یہ کہ باقی جو اقوام ہیں وہ ایسے چڑھ دوڑیں گی جس طریقے سے بھوکے کھانے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان اتنے کم ہو جائیں گے تعداد کے اندر؟ انہوں نے جواب دیا بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وہ کم نہیں ہوں گے، اصل میں ان کو ایک بیماری لگا ہو جائے۔ اب جو وہ بیماری ہے بیسیکلی وہ کیا ہے کہ وہ ہے دنیا سے محبت اور مرنے سے نفرت۔
اس کو آپ یہ کہیں قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو جو ہے وہ بیان کیا ہے وہ ہے کہ تم نے نہایت ہی گھاٹے کا سودا کیا. وہ کیا کہ تم نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا اور دنیا کو خرید لیا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو خرید لیتے ہیں آخرت کو بیچ کر, اور مرنے کے جو خوف ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کسی قسم کی جدوجہد آپ نظر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم کسی قسم کی جدوجہد نہیں کرتے. اور یہ ہے وہ منافقت جو بیسیکلی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت رائج ہے. اب بیسک کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا ہے بیماری ہے, تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب وہ کیا تھا کہ وہ ایک ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ ایسے تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر جو آیت اتری ہوئی اس حوالے سے اس کانٹیکس کے اندر کہ جس وقت یہ اب آپ اس کو یہ کہیں کہ جہاد جو ہے وہ اس کا حکم آ گیا مسلمان, اور مسلمان جو ہے اب جہاد کے لیے جائیں. اب یہ کہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو بیچ ڈالا, یہ متقین کی نشانی ہے. 3 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے بیسیکلی سراسر اللہ کا انکار کر دیا. دوسرا گروہ ہے وہ کہتے ہیں جی دنیا میں بھی جو ہے وہ بھلائی چاہیے, آخرت میں بھی بھلائی چاہیے, مگر جیسے ہی جہاد کا وقت آتا ہے تو پھر کیا وہ کرتے ہیں, ان کی جو روش ہے بیسیکلی وہ ہے یہ کہ ان کو دنیا سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو پیٹ دکھا کے بھاگتے ہیں. تو اس کے اندر جو مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے, اور 2 گروہ اس طریقے سے بن گئے کہ ایک گروہ یہ تھا مسلمانوں کو جو کہتا تھا کہ پہلے ہم وہ جو منافقین ہیں ان کے اوپر جا کے ان سے جنگ کریں اور اس کے بعد پھر ہم کفار کے ساتھ جنگ کریں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی آیات ہوتی کہ بھئی آپ کیوں آپس میں جو ہے وہ 2 گروہ میں آپ اس کو یہ کہیں کہ بٹ گئے, آپ 2 گروہ کیوں ہو گئے. ان کو تو میں نے بیسیکلی کیا کر دیا ہے کہ کفر میں ڈال کے آپ کے گروہ سے علیحدہ ہی کر دیا. تو ان کی مطلب یہ کہ بات ہی الگ کر کہ وہ منافقین جو کور بیسیکلی پیٹ دکھا کے جہاد کے وقت بھاگے, ان کے اوپر کیا ہو گیا کہ ان کو قرآن کریم کی روح سے ان کو جو فتویٰ قرآن کا فتویٰ ہے وہ کفر کا فتویٰ ہے پیچھے ہٹنے سے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا تھی کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا وہ بیسیکلی اس عہد سے پھر گئے تھے. اسی لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فاسق و فاجر کا کہہ کر معاذ اللہ استغفر اللہ دین اسلام سے علیحدہ کر دیا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ کفر کو پورا کر دیا. کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ پریفرنس دی ہے کس چیز کے اوپر, اللہ کی محبت. مطلب انہوں نے کہا کہ آخرت کے دن کا انکار کیا. ان کو ڈر کس چیز کا ہے. اگر ان کے دل میں یہ یقین ہوتا کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے, اور ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اے نفس مطمئنہ کہ حامل شخص اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ, میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. اگر اس پر یقین ہوتا تو پیٹ دکھا کے نہ بھاگتے. تو جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, شرک کس چیز کا شرک کیا, وہ مشرک ہوئے دنیا کی محبت کا شرک کیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ وہی حد لگی جو کہ اس وقت کے یہودیوں کے اوپر حد لگی ہوئی تھی, جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا پچھلے جو بیسیکلی صحیفے تھے اس میں انکار کیا تھا. تو ڈفرینس کچھ بھی نہیں ہوا. آج کے کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو منافقین کی نشانیاں یہی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہی جا رہے ہیں, اور ہمارے اندر آپ دیکھ لیں معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ساری نشانیاں موجود ہیں, ہم میں سے زیادہ لوگوں میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہم میں نہ ہو. اس طرح کی نشانیاں مزید منافقین کی نشانیاں. اور جب ان سے کہا جائے, اب ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ بیماری کو بڑھا دیا. مطلب ان کو جو بیماری تھی دل کے اندر جو ان کو لگی ہوئی تھی جھوٹ کی وجہ سے, کیونکہ جھوٹ بولتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ان کے اوپر مہر لگا. اب تمہارے دل جو ہے وہ اندھے ہیں, ان کو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, تمہارے جو وہ دل ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں, ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. کیا سمجھ نہیں آئے گی؟ یہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات کو اوپن کر رہے ہیں ان کا ان کو سمجھ نہیں آئے گا, اور کیا ہوگا کہ وہ گمراہ ہوں گے معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کو جو ہے نا وہ قلب سلیم عطا نہیں. تو آپ دیکھیں دل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم نے سمجھنے میں یہی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح ہی کروانے والے ہیں. تو در حقیقت کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ فساد بیسیکلی کسی سے نکلا ہے, فسد جو ورڈ ہے نا, اب فسد سے مراد کیا ہے, چیزوں کو بیسیکلی چیزوں کے بیلنس کو ڈس بیلنس کر دیتے. اب ہم اس کو آج کے ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر کتنی ساری چیزیں ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں آج کل اس وقت پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے کلائمیٹ چینج کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے. اوزون لیئر جو ہے اس کو تباہ کرنے میں کس کا ہاتھ, یہ میرے کوشچنز ہیں آپ لوگوں سے.
اوزون لیئر کو ڈسٹرائے کرنے میں یا تباہ کرنے میں کیا اس وقت کی انڈسٹریز کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا جو ہم نے بیسیکلی انوائرمنٹ کو پلیوٹ کیا کیا اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا وہ بیسیکلی ملین اور بلین ڈالر کمپنیز جو اس وقت جو ہے وہ گو گرین کے سلوگنز دنیا کے اندر لگاتی ہیں، کیا بیسیکلی اس وقت وہ سارے کے سارا جو ویسٹرن ورلڈ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے، کیا یہ سارا کا سارا کام وہی لوگ یہ بیٹھے بھی نہیں کر رہے؟ کیا جو سرمایہ دار اور جو سرمایہ دارہ نظام اس وقت رائج ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، کیا وہی لوگ اس انوائرمنٹ کو تباہ نہیں کر رہے؟ کیا اس کلائمیٹ چینج کو یہاں لانے میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو گلیشیئرز ہیں وہ برے طریقے سے پھٹ رہے ہیں اور کلاؤڈ بسٹ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اپنے کرتوت نہیں ہے؟ کیا ہم نے بیسیکلی جو بیلنس چیزیں تھیں ان کو ڈس بیلنس نہیں کیا؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر کے ہم یہاں تک نہیں پہنچے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں اس وقت سوچنا ہوگا کہ یہ آیات ہمارے لیے، اور اگر ہمیں ان آیات سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فتنہ اور فساد کرنے والے لوگ کون ہیں، یہی فتنہ اور فساد کرنے والے لوگ جو ہیں یہ فاسق و فاجر ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں اور اگر نہیں ہے تو وہ کافر ہیں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ضدی ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس طرح کے آپ کو موجود جو منافقین جو ان کی نشانیاں ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ہر وہ شخص جو ضد کے اوپر کھڑا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ انوائرمنٹ کو چیز کیا تباہ کر رہی ہے، مطلب وہ چیمپئنز بنے ہوئے بیسیکلی جو ہے وہ بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں اس ٹائم دنیا کے اندر جو چل رہی ہیں، اور جہاں سے جو پولوشن جو بیسیکلی نکل رہی ہے، اور کس طریقے سے وہ پونڈس کو، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہیبیٹیٹس کو، اور کس طریقے سے جو ہے وہ انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ کن کن قوموں کی اور کن کن معاشروں کی جو انڈسٹریز ہیں جہاں سے بیسیکلی پولوشن نکلتی ہے، اور جو کہ بیسیکلی آپ دیکھ لیں کہ پورے کے پورے ہمارے جو ریورس ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارا جو پورا کا پورا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں پانی ہے اس کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارا جو انوائرمنٹل ڈسٹرکشن ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور ان کے جو بیسیکلی ہواری ہیں جو ہمارے بیسیکلی معاشرے میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں بالکل یہ ایسی ہے، کیونکہ یہ اصل میں جو سب کچھ ہے یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کا انکار ہے۔ تو جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے اندر نفاق کی بیماری ہے، نفاق سے مراد کیا ہے؟ ڈھیر و ڈھیر مال کمانے کی بیماری، ہماری جو مال کی لالچ ہے اور ہمیں جو بیسیکلی امیر ہونے کا لالچ ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو آج سائیوپس، سائیکولوجیکل وارفیئرس، بایولوجیکل وارفیئرس، کبھی کووڈ-19، کبھی کوئی بیماری، جتنی مین میڈ چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، ویلتھ کو اکٹھا کرنے کا جو بیماری ہے اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ اب نفاق سے مراد کیا ہے؟ زیادہ پیسہ کمانا، ایکسپلائٹیشن کرنا، ایکسپلائٹ کرنا معاشرے کو، صرف اور صرف اپنی جو گریڈ ہے جو ختم نہیں ہو رہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر کہ یہ لوگ جو خواہشات نفس کی کے اندر کیا ہیں سرکش میں بیٹھے، یہ خواہشات نفس کے اندر جو ہے جو اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر آپ ان کی گواہی دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، در حقیقت انکار کر دیں گے، جس کے اوپر بیسیکلی ہوگا کیا کہ اگلی جو آیات ہیں جب وہ ہم پر اوپن ہوں گی تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو منافقین ہیں وہ معاذ استغفر اللہ اللہ کی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور رکھ جائیں گے۔ خبردار وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب یہ پورا ہم نے ڈسکس کر لیا کس طریقے سے جو فاسق و فاجر۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فساد پھیلانے والے، اس کے اندر بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے سیاستدان بھی اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، جو اگلی آیات ہیں، اور جب اس سے کہا جائے ایمان لاؤ ایسے جیسے متقین لائے، اب دیکھیں اس وقت بیسیکلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو متقین لوگ تھے یہ وہ لوگ اس طرح سے ایمان لے۔ مگر وہ جو لوگ بیسیکلی کیا کرتے تھے، جو منافق تھے بیسیکلی، وہ کیا کرتے تھے، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، مینس کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ بیسیکلی کس طرح کے ہیں، ان کے اتنے رنگ ہیں، ان کی اتنی زبانیں ہیں، کہ اس کی کیوں زبانیں ہیں کہ ان کے جو دل میں جو ہے کچھ اور ہے، اور ان کی زبان میں کچھ اور ہے، ان کے دماغ میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا کہ اس کو استعمال کرو اور سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کیا کہہ رہی ہوں، مگر اس شعور کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ دنیا کے فائدے اٹھا سکیں، اور وہ جاتے ہیں کس طرف، فساد کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی ایمان لے آؤ
جس طرح اب ان کے بارے میں کیا، ہم کیا بے وقوفوں کی طرح مان لیں؟ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہے لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب یہ جو ادھر کے اور ادھر کے لوگ جو ہیں، جو منافقین ہیں، اب یو ایس اے جائیں گے تو وہاں پہ جی ون شوڈ بی اے جینٹل ہیومن بینگ کا نعرہ لگا دیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا نام بلند نہیں کریں گے۔ ان کے اندر کیا ہے، بیسیکلی کیا ہے، جب کبھی آپ نے کوئی بھی اچھی چیز آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ کوئی چیز کوئی اچھی جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ یہ چیز ہمیں قرآن کریم سے ملی، نہیں آپ قرآن کا نام نہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور فلاں جو لوگ ہیں نا جی، فلاں طبقہ جو ہے وہ لوگ آج کل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی بات پرانی ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہم اس نظام کو نافذ کریں تو 1450 سال پرانے دنیا کتنی پروگریس کر گئی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو منافقین کے رویے ہیں در حقیقت ہی کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں۔ اصل میں جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بے وقوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ یہ تو وقف ہی نہیں کرتے۔ وقف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت جو متقین ہیں وہ کس طرف چلتے ہیں، بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس سے ڈرنا، اور اس کے اوپر جو ہے بس وہ چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر ہم آگے چلیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا، ان کا جو بیسیکلی رب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا انٹرسٹ، ان کی جو غرض پوری ہوتی ہے نا بیسیکلی جس چیز سے۔ اب اسلام میں اسلام کو استعمال کرتے ہیں اپنے دنیاوی فائدوں کو اٹھانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے جو ہے نا وہ عہدے ہیں، اس کا ایڈوانٹیج ان کو کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ کسی نہ کسی جو فرقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مگر جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کو کمانے والا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، بڑی بڑی شخصیات ان کو پروٹیکٹ کرے گا، اور بیسیکلی وہ کیا کرے گا، ان کا کسٹوڈین بن جائے گا۔ حالانکہ اس کو بننا بیسیکلی کسٹوڈین کس کا تھا، قرآن کریم کا۔ اس کو کسٹوڈین بننا تھا، بیسیکلی خلیفہ بننا تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نام اس کو بلند کرنا تھا بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ مگر وہ نام کس کا بلند کرتے ہیں، کسی اور شخصیت کا، کسی اور ہستی کا، کیونکہ اس کے اندر اس کا کمرشل انٹرسٹ ہے، اس کے اندر دنیا کا انٹرسٹ ہے۔ اس کی وجہ اس کو بیسیکلی ڈھیروں ڈھیر پیسے کمانے کی اپرچونٹی ہے، اور وہ پورا کا پورا ایک جہالت کا سسٹم ہے جو وہ چلا رہا ہے، اس سے وہ ایڈوانٹیجز لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سرداروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ مطلب جب وہ گیا ایمان والوں کی طرف تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی باتیں کرتے ہیں ایمان والوں کے حوالے سے، بالکل میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مگر جب وہ جیسے ہی شخص جاتا ہے اپنے، آپ اس کو اس طرح سے کر لیں کہ جب وہ اس گروہ کی طرف جاتا ہے، قرآن کریم نے اور اس کو یہ کہیں کہ جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، سورہ فاتحہ کا راستہ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے پھوٹ نہیں ڈالنی، مگر وہ کیا کرتے ہیں، پھوٹ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسی کا دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان جو ہے اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ دین اسلام کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ فرقے کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ فرقے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے جا کے ان لوگوں کے اندر جو اس کے ہم خیال ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر جو ہے نا وہ اپنی اصل جو اس کے دل کے اندر جتنی بھی غلاظتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اس کو اس طرح سے دیکھ بھی لیں کہ ہر وہ بیسیکلی گروہ جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جگہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی جگہ وہ کسی اور کا نام یا کسی اور ہستی کا نام بلند کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنے گروہ میں، آپ اس کو عام الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جب وہ مریدین کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی گفتگو سنیں، وہ یہاں تک بھی کہہ دیں گے کہ میرے لیے جو میرا مرشد ہے وہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں تک بھی کہہ دیں گے۔ اور یہ آپ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جا کے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ تو یہ وہ نشانی ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کبھی کوئی انسان اللہ کی محبت چھوڑ کر کسی اور ہستی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کرتے ہوئے پہنچا دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو آپ کے دل کے حال سے واقف ہو۔ عبادت صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اپنے سرداروں کو، آپ اپنے نفس کی طرف آ جائیں، جو بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سازشیں ساری کی ساری، وہ جو آپ دیکھیں نا کہ حرص، حسد، آپ دیکھ لیں منافق آدمی وہ اپنی
اپنی ساری کی ساری پلاننگ بیسیکلی اپنے آپ سے باتیں کر کے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی نشانی کہ اب اس شخص کو میں ایسے نقصان پہنچاؤں گا، اب اس گروہ کو میں ایسے نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ شیطان بیسیکلی جو ہے وہ نفس ہمارا جو انسان کا دشمن ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو بیسیکلی رب کے خلاف انسان کو فرعونیت کے لیول پہ لے جا کے بغاوت کرواتے ہیں، وہ انسان کے اندر ہی موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو منافقین کی جو نشانیاں ہم نے ڈسکس کی، انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے ایک خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ تجارت، اس کا سودا کر لیا. انہوں نے کیا کی، تجارت کیا کی ہے، دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ دیا. میرے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا معاذ اللہ استغفر اللہ ہدایت والا. ہدایت سے کیا مراد ہے کہ آپ اس کو یہ کر لیں کہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو ہمیں چیز سمجھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو آسان کر دیتے ہیں. ایک شخص سے جو ہدایت کا طالب ہے اس کو ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ایک شخص ہے جو بیسیکلی جو ہے نا وہ گناہ کا طالب ہے، ایک شخص ہے جو دنیا کا طالب ہے، مطلب اس کی طلب دنیا ہے، اس کی طلب مال ہے، حوث ہے اور حرص ہے، حسد ہے، وہ ساری وہ جو شیطانی رویے ہیں اس کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ موجود ہیں، اور وہ نفس کی پوجا کرتا ہے. وہ بیسیکلی اس کا جو نفس ہے وہ اس کا رب ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مطلب وہ اس حد تک جو ہے وہ نفس کی خواہشات کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اپنے دماغ اور ہر چیز کھو چکا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کو دیکھیں تو وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے اندر ہوتا ہے. 20th سینچری کی ہم وہ ڈسکشن کر بھی رہے. تو یہ جو لوگ ہیں بے چین لوگ، اسی لیے جو آپ دیکھ لیں تو جو کہتے ہیں نا بدروحوں کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں معاذ اللہ استغفر اللہ جو یہ کالے جادو اور پھر اس کے بعد حسد میں انسان اس تک نکل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر کالے جادو کروانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اوپر وہ تمام چیزیں وہ کروا رہا ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو بیسیکلی ایمان والا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اور اس کی آیات پوری ہوتی ہیں کہ وہ شخص معاذ اللہ استغفر اللہ کفر تک پہنچتا ہے. اور وہ کیا کرے گا، قرآن کریم کو جو ہے پس پشت ڈال دے گا. اور وہ کیا کرے گا کہ پھر وہ جو ہاروت اور ماروت جو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھے، اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا جو یقین ہے وہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو منافقین ہیں شروع تو وہیں سے ہوئے تھے، آپ دیکھ لیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں چلے جاتے ہیں. تو ان کا جب دل جو ہے وہ جب قلب سلیم نہیں رہتا تو پھر ان کے اندر دماغی بیماریاں کہ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سائیکولوجیکل پیشنٹس جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو بے چین ہو کے معاذ اللہ استغفر اللہ اور اپنا جو بالکل دماغ سے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے ناشکرے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. بہت سے لوگ آپ یہ دیکھ لیں تو سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں اس کے اندر جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ خود اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بیسیکلی کسی نہ کسی حسد کے اندر یہاں تک پہنچا ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا. تو اس کے اندر جو بیسیکلی دلی بیماریاں ہیں، ان دلی بیماریوں سے بیسیکلی اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز لگتے ہیں. در حقیقت بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو بیسیکلی سودا کیا دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس طرح اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. آسانی کیسے کر دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس کی غلط چیزوں کو کیا کرتا ہے، استوار کر کے اچھا کر کے دکھاتا ہے. ہاں تو بڑا اچھا کام کیا، تم یہ جو بیسیکلی شرک کے راستے میں جا رہے ہو بالکل ٹھیک راستہ ہے. پھر وہ آپ بھی دیکھیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو پاپ بھی جو ہے اس طرح کے آتے ہیں، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بالکل اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہوں. در حقیقت جو ہے وہ بیسیکلی گمراہی کے راستے کے اندر برے طریقے سے چھا چکا ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کی مثال کیسے دی ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو ان کی روشنی کو وہ لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ روشنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی یہ بیسیکلی نبوت کی روشنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مہر نبوت ملی. اندھیرا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں تو کم و بیش 450-500 سال کا بیچ میں گیپ ہے اور گمراہی کا اندھیرا ہے. کیا کس چیز کا، مشرکین مکہ کیا تھے، گمراہ تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو جو حضرت عزیر علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا، بیسیکلی تو ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. آج ہمارے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ جو کچھ اولیاء کرام کو جو ہے وہ رب کے برابر کھڑا کرتے ہیں اور یہ آیت کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کیا چیز ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کیا کر دیا، ایک دیا جلا دیا.
اور اس دیے سے پورے جہان کو روشن کر دیا۔ تو وہ جو پورا جہان روشن ہوا وہ روشن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہستی ہیں۔ اب جب وہ روشن ہو گیا تو کیا ہے کہ پھر وہ شخص جس کے پاس قرآن کریم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نور تو نبوت کا نور ہے اور دوسرا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں۔ ان آیات کو جو شخص چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں چلا جاتا ہے؟ ان بدترین اندھیروں میں چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو ہدایت کی کوئی کسی قسم کی جو کہتے ہیں کہ سبیل یا اس کو کوئی ہدایت نہیں ملتی اور وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہیں لوٹیں گے۔ بیسک کیا پوائنٹ ہے کہ ان کی ظاہری آنکھ سماعتیں تو کھلی نہیں۔ ہم اکثر یہ بات تو بچوں کو سینسز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ایک سینس ہے، پھر اس کے بعد ہیئرنگ دوسری سینس ہے، آنکھ دیکھنا بیسیکلی آئیز ایک اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو اس کو جو سینسز اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہری طور پر عطا کیے ہیں، یہ وہ بات نہیں ہو رہی، یہ دل کی بات ہو رہی ہے۔ بیسک جو ہے وہ دل کے بہرے ہیں، وہ دل کے گونگے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ان کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی مہریں لگ چکی ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، قلب سلیم ان کو نہیں ملا، دل ان کے کالے ہو چکے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان کو قرآن کریم کی جو آیات اور جو مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو روشن کی تھی چیزیں، وہ اس سے دور جا چکے ہیں۔ یا ان کی مثال کیسی ہے اب آپ دیکھیں، جیسے آسمان سے اترتی بارش، اس میں اندھیرے ہیں اور پھر گرج ہے اور چمک ہے کہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی گھیرے ہوئے ہے۔ اصل جو پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے رہتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرا جو رکوع ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی انسان جو ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم بیسیکلی پانی اور مٹی ہی سے بنے، ہمیں جو چیز سمجھنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے کہ اس میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اب ایک بارش ہے، اب بارش کو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین رحمت جو ہے اس سے تشبیہ دی، ایک زبردست قسم کی رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس کا نور اترا امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بہترین آپ یہ دیکھیں تو کیا ہے، ایک طرف روشنی ہے اور ایک طرف اندھیرے ہیں۔ اب منافق کیا کرے گا؟ منافق یہ کرے گا کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو لے لے گا، جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصائب اور مشکلات آئیں گی صرف اور صرف بیسیکلی اس نبوت کو پکڑنے سے۔ اب آپ دیکھیں جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پوائنٹ ہے وہ کہ سورہ فاتحہ میں آپ یقین کر لیں گے تو پھر کیا چیز پروف ہوگی؟ پروف ہوگی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وہ لوگ جو متقین ہیں وہی فائدے میں، باقی تو سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں۔ قسم کھائیے اللہ تعالیٰ نے اثر کے بعد کی کہ وہ خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ اب وہ لوگ جو ابھار رہے ہوں گے لوگوں کو بیسیکلی، اب ان کے ابھارنے میں بیسیکلی کیا ہوگا کہ کچھ مسائل اور مشکلات آئیں گے۔ جو منافق ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ بھاگ جائیں۔ اب جو مشکلات ہے بیسیکلی جیسی کوئی گرج چمک کی چیز آئے گی، جہاد کا وقت آیا تو بھاگ گئے، سود کا وقت نہیں ہے سود نہیں لینا تو بھاگ گئے، بینکوں میں پیسہ رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کی طلب میں انتہا درجے کے ہوں گے۔ جنت تو ان کو جنت فردوس چاہیے، اس سے نیچے کی تو کوئی چیز نہیں چاہیے، مگر جب ان کے اوپر کوئی مسائل اور مشکلات آئیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے فٹافٹ۔ تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہی منافقین ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کفار کے ساتھ اٹھا دیں گے۔ بیسیکلی وہ لوگ جو ضد کے اندر اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہیں، تکبر ان کے اندر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اب ایک ایسا عالم ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ فرقے کو پروموٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا تکبر ہے جو اس کو بیسیکلی جو ہے وہ نہیں بخشتا کہ جی یہی ٹھیک ہے، اس کی ضد اس نے بیسیکلی اللہ کا نام بلند نہیں کرنا، اس نے کسی اور چیز کا نام بلند کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانتا ہو۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں بیسیکلی ہم دیکھیں تو وہ بیسیکلی جو اس کو ورلڈلی بیسیکلی جو اس کے انٹرسٹ اور ورلڈلی جو اس کی ڈیزائرز ہیں، جو اس کی فلفلمنٹ ہے بیسیکلی، اس وجہ سے وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرے گا۔ بٹ وہ مسائل اور مشکل اس طرف تو اس کا جانے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا کہ جہاد لازم ہے، آپ کو جہاد کرنا ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ وہ اللہ کے نظام کے نافذ کرنے کی بات نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کی بات نہیں کرے گا، مگر کہ وہ آسان والا کام کرے گا۔ مگر جنت کی جو طلب ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ بیسیکلی جو ہے وہ اس سے آگے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور یہ ہمارے بلا منہ عام رویے ہیں۔
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو بتا دیا ہے کہ ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ نے اچک لی، ان کی دلوں کو مردہ کر دی. ان کی جو آنکھ ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا دل جو ہے اس میں اللہ کا نور داخل نہیں ہو. ایسے ہی ہے کہ جب بلیک کلاؤڈز آتے ہیں معاذ اللہ سرکل کا، اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب وہ جو کالا بادل آ چکا ہے تو اس نے روشنی روک دی. تو بیسیکلی دل کالا اتنا ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روشنی جو ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیرا میں سے جب مشکلات آتی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی ظاہری سماعتوں کو بھی لے لیتا، اور وہ دیکھ تو سکتے ہیں. اور انسان انہیں آنکھوں سے دیکھ کے تو فیصلہ کرتا ہے کہ بیسیکلی صحیح اور غلط کیا ہے، اور کانوں سے سنتا ہے. اللہ اگر چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سب کچھ لے سکتا ہے، مگر اس نے یہ نہیں کیا، کیونکہ دنیا بیسیکلی ایک ٹیسٹ اور ایک آزمائش کا ہے. اصل جو چیز تھی وہ دلوں کا زندہ ہونا تھا، وہ زندہ نہیں ہوئے، وہ مردہ ہو چکی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اصل جو چیز تھی، جو اصل آنکھیں تھیں اور اصل کام تھے، وہ لے لیے، اور ان کو سمجھ اس چیز کی نہیں آئی. تو ان آیات کو ہم آج اپنے دوسرا رکوع جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. مگر ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس کی کوشش ہی یہی کہ ہم جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ حق اور سچ جو ہے وہ آپ کو خود بھی عمل کریں اور آپ کو بتا بھی سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.